अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हमने शुरू तो करना है आयत नंबर 58 से, लेकिन कल की आयत का खुलासा और बड़े गौर से सुने। कल हमने आयत नंबर 49 से शुरू किया था और 57 तक गए थे। एक बात हमेशा याद रखें, कुरान सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है। पढ़ना इसलिए कि उसको समझना है, समझना इसलिए कि उसको अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, जैसा हुक्म दिया गया है। और इनफरादी हैसियत से है तो भी, और अगर इज्तिमाई हैसियत से है, जिस तरह ये अब जंगी कवानीन आ रहे हैं, ये ख़ास कर अस्करी जो कुव्वत है उसके लिए अहकामात है। आज उम्मत मुसलमान, बड़ा गौर से सुने बात को और समझें, आज उम्मत मुसलमान के पास तादाद, ज़राए, वसाइल और तेल देख लें, एग्रीकल्चर देख लें, क्या नहीं है, लेकिन जिल्लत और पस्ती कितनी के आज आप देख रहे हैं कि मुट्ठी भर इजराइल और उसके पीछे ताहूती ताकतें जिनके हम गुलाम बने हुए हैं, वो किस तरह उम्मत मुसलमा के खून को, कल हस्पताल में उन्होंने मरीजों पर बमबारी की है यहूदियों ने, और कई सौ यानी मिनिमम 500 आदमी मरीज वहां शहीद हो गए हैं। कोई उम्मत मुसलमान को गैरत नहीं है। आज भी हम किस कदर इन अहकामात को छोड़कर, आज ये बिल्कुल जिस जंगी हालत में हम हैं, इनमें वाज़े अहकामात हैं। अल्लाह ताला उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाया। आयत नंबर 49 में फरमाया कि ये जो काफर है ना, उस वक्त की बात हो रही है बदर के, कि मुसलमान चंद लोग थे और अब आगे 1000 का लश्कर लेके मुशरिकीन मक्का, और वो क्या कहते थे, ये इनके दिमाग खराब हो गया, ये इनके दीन ने इनको क्या, ये मुकाबला करेंगे इन काफरों का, मुशरिकीन मक्का का, और वो भी इतने लैस और ये इतने गरीब। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है, इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, जब ये मुनाफिक और जिनके दिलों में मर्ज था, मर्ज का मतलब कुफर का मर्ज और निफाक का मर्ज, गर्र हाउलाई दीनहुम, इनके दीन ने इनको मगरूर बना दिया है, इनके दीन ने इनको खब्त में मुब्तला कर दिया है। अल्लाह फरमाते हैं, सुनो बड़े गौर से, व मन यतवक्कल अलल्लाह, और जो अल्लाह पर तवक्कल रखता है, जिसको ज़राए वसाइल जो कुछ अल्लाह ने दिए हैं वो अल्लाह के लिए लगा देता है मुसलमान, और उसके बाद तवक्कुल अल्लाह पर है कि फैसला वहां से आएगा, तो अल्लाह ताला करते हैं फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, फिर वो अल्लाह कौन है, वो गालिब है, उसको कोई मगलूब नहीं कर सकता, और जिसको वो गालिब कर दे उसको भी कोई मगलूब नहीं कर सकता। आपने बदर में देखा, तो ये अल्लाह की अजीज सिफ्त का तकाजा था कि वो हक की मदद करे और कुफर को मगलूब कर दे। हकीम, उसके फैसले हमेशा हिकमत पर मबनी होते हैं। ये आखिर में जो अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना होते हैं, उनको जरा जोड़ा करें मानी से, किसके, आयत के, तो आपको बात बड़ी क्लियर हो जाएगी। आयत 50 में फरमाया कि काफरों का अमूमी हाल क्या होता है, और ख़ासकर उन काफरों का जो बदर में कत्ल हो गए थे। वलो तरा, काश तू देखे, इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीन कफ़रू, जब अल्लाह काफरों को मौत देते हैं, अल मलाइकतु यदरुबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, तो मलाइका उनकी मुंहों पर और उनकी पीठों पर मार रहे होते हैं। वज़ूकू अज़ाब अल हरीक, और चखो आग का मज़ा। आग का मजा चखने का मतलब क्या है कि कब्र में उनकी तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है जहन्नम की तरफ से, और फिर वो अजाब उनको पहुंचता है वहां से।
آیت 51 میں فرمایا ذالک بما قدمت ایدیہم، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے نا وہ دراصل ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ جس عذاب میں گرفتار ہیں آج مشرکین مکہ جنگ میں، اس کی وجہ، اور ہمیشہ کافر جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے تو یہ ان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، ان کا آگے کمائی جو انہوں نے بھیجی ہوتی ہے اس کا بدلہ ہوتا ہے. اور وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو جو وہ کب عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں؟ اپنے ہاتھوں کی، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. بات بالکل کلیئر کر دی مثال سے تاکہ کوئی میں ابہام نہ رہے. آیت 52 میں فرمایا کداب آل فرعون، بالکل اسی طرح جس طرح فرعون کے ساتھ ہوا. والذین من قبلہم، صرف فرعون ہی نہیں، ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے یہی ہوا. کفروا بآیات اللہ، ان کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، اور فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اس کو پکڑا. تو قومیں کس وجہ سے پکڑی جاتی ہیں؟ اپنے گناہوں کی وجہ سے. اب آپ دیکھ لیں آج ہمارا بالکل ہم جو اللہ کی گرفت میں ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ قوی شدید العقاب، طاقت اور قدرت، قوت اس کے پاس، قوی وہ، شدید العقاب وہ، سخت عذاب وہ دیتا ہے. لیکن کن لوگوں کو؟ جو گناہوں میں بڑے جری ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کو پکڑتا ہے. آیت 53 میں فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیر نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی نعمت کا غیر مستحق نہیں بنا دیتی، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی محنت نہیں چھینتے، نہیں سلب کرتے. ہم نے 75 سال مستقل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس برے طریقے سے ظلم و ستم لوٹ کے باہر لے گئے. یہاں غریبوں کا انصاف نہیں مل رہا. عدالتیں دیکھیں، ادارے دیکھیں، بیوروکریسی دیکھیں، ہر قسم کے ظلم کو ہم نے روا رکھا، اور ہم نے ثابت کر دیا کہ رب العالمین جو آپ نے ہمیں نعمت دی تھی اس ملک کی شکل میں، ذرائع کی شکل میں، وسائل کی شکل میں، ہم اس کے اہل نہیں ہیں. تو اللہ نے اب اسی نعمت کو ہمارے لیے آج ہے ہمارے پاس موجود، لیکن بے برکت اور بے ثمر. یہ سب کیوں ہے؟ اللہ کی صفت کو بہت بڑا پھر آپ کو سمجھ آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرتیں سمجھ آئیں گی. پھر میں اپنے معاملات اور حالات میں اللہ تعالیٰ کی اس ذات کی معرفت کی وجہ سے اپنی اصلاح. اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ کا معاملہ کس پر مبنی ہوتا ہے؟ سماعت اور علم پر. وہ سب سنتا ہے جو لوگ بددعائیں دے رہے ہیں ظلموں کی وجہ سے، اللہ وہ بھی سن رہا ہے. اور اللہ بالکل جانتا ہے کون کتنا ظلم کر رہا ہے، کون کتنا مظلوم ہے. پھر اس کے جب وہ اس کا فیصلہ آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو محروم کر دیتا ہے ان نعمتوں سے. اور پھر فرعون کی مثال دے کے بتایا کہ ہاں کہ ہم نے ان کو گناہوں کی بدلے ان کو پکڑا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ قوم پوری کی پوری قوم جو تھی وہ ظلم پر وہ ظالم تھی. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت 55 میں بڑے غور سے دیکھیں، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں. ذرا بتائیے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ یہ کافروں کو کیوں بدترین جانور کہہ رہا ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر بدترین جانور ہیں. کیا کیوں ہیں؟ کیونکہ سر یہ عقل استعمال نہیں کر رہا انسان مسلمان. اس لیے
کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جو عقل و شعور اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور وہ عقل و شعور کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو نیکی اور بندی کی اچھی طرح پہچان کرا دی۔ وہ سب نیکی کو بھی پہچانتا ہے، برائی کو بھی پہچانتا ہے۔ پھر نیکی کرنے کا اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے اندر توفیق رکھی۔ لیکن یہ انسان، حضرت انسان جو ظالم ہوتا ہے، وہ اس کو بالکل پس پشت ڈال کر اور اپنی فطرت کے خلاف ظلم و ستم کرتا ہے، اس لیے وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ یہ ہے اس کی شرح۔ الذین عہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، اور اللہ تعالیٰ جنگ و صلح کے بارے میں ہدایات عطا فرما رہے ہیں، اور ان کی خلاف ورزیاں اس وقت اور آج کفار کی خلاف ورزیاں دیکھ لیں، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ابھی امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہو کے واپس پہنچا ہے، اور فوراً صدر صاحب امریکہ کے تشریف لا رہے ہیں، اور کل کی جو خبریں ہیں کہ انہوں نے بمباری کی ہے ہسپتال پہ، اور 500 سے زائد مسلمان مریض شہید ہوئے فلسطینی، اس کی خبر نہ امریکہ کی کسی چینل نے دی ہے، نہ فرانس کی، اور نہ برطانیہ کی، اور یہ خبر صرف اور صرف آئی ہے الجزیرہ پر، جس سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کتنی بھیانک واردات ہو گئی ہے۔ اور اب وہ پہلے وہ آیا تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ کا، اور اب خود صدر صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم کتنے بڑے مجرم امت مسلمہ۔ آپ کو پتہ ہے کل ایک افریقہ کے ملک کی باقاعدہ قرارداد آئی ہے، ان کا فیصلہ آیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کا کوئی یہاں مال نہیں خریدیں گے، اس لیے کہ وہ فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ غیر مسلم ملک ہے۔ آپ کے ملک میں اسلام آباد میں 4 ایسے مک ڈونلڈ کے کھلے ہوئے ہیں جن کے پیسے ہیلپ کرتے ہیں ان کو یہودیوں کو کہ وہ غزہ میں مسلمانوں کو قتل کریں۔ 4 صرف اسلام آباد میں ہیں، لاہور اور کراچی کی الگ ہے۔ اگر آپ کو یہ چاہیے کہ کون سے ادارے ہیں، بالکل اتھینٹک انفارمیشن وہ اویلیبل ہے کہ کون سے ادارے جو دنیا میں مال کما کر اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، اور کتنے بغیرت ہیں مسلمان کہ ان کے ملکوں میں یہ ادارے کام کر رہے ہیں، وہ ان کو وہاں سے چیزیں خریدتے ہیں، وہ منافع وہاں بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سر اس کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہو رہا ہے اندر خانے، جو ہمیں نہیں معلوم، یا عوام کو، عام جو عوام ہے ان کو نہیں معلوم، اور بہت سارے معاہدے ہو رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی۔ یہ تو صرف کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہم تو اسلحے تک ان کو دینے کو جا رہے ہیں، تو اب اللہ رحم کرے ہم پہ۔ بے شک، بہت صحیح بات آپ نے فرمائی ہے، میں تفصیل میں نہیں گیا، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھیں، الذین عہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ، وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا ہے بظاہر، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خبر تک نہیں دی، اور وہ اس کو ہر دفعہ توڑتے ہیں۔ یعنی اب پوری دنیا میں یہ مسلمہ ہے کہ آپ کسی ہسپتالوں، اسکولوں اور بچوں اور عورتوں پر بمباری نہیں کریں گے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ۔ کافروں کو کیا کہنا، مسلمانوں کا آپ حال دیکھ لیں۔ سر اس حال میں کیا اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم جان بوجھ کے ایسے کرتے ہیں اور اللہ پھر بھی رحم کریں گے۔ نہیں، اللہ کی سنت ہے، اللہ پکڑتا ہے، لیکن مہلت ضرور دیتا ہے تاکہ پھر کل حجت ان پہ قائم ہو جائے، کل یہ نہ کہہ سکیں کہ رب العالمین آپ نے ہمیں پکڑ لیا، ہم نے تو اب موقع ہی نہیں دیا آپ نے۔ تو وہ موقع اس لیے ہیں کہ تاکہ ثابت ہو جائے، حجت تمام ہو جائے۔ صحیح۔ فَإِمَّا، اچھا اب آگے سنیں آیت نمبر 57، فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِدْ بِهِمْ۔ اللہ اکبر۔ حکم دیکھیں، اگر تمہیں ان کو جنگ میں پاؤ کہ وہ آپ کے ساتھ جنگ میں آئیں، تو انہیں ایسی مار مارو جو ان کے پیچھے لوگ ہیں وہ بھی تتر بتر ہو جائیں۔ فشرد بہم من خلفہم،
دیکھیں نا، اگر ایک یہ سارے مسلمان 57 ملک 0 + 0 + 0 = 0 یہ صفر ہیں، اگر یہ مل کے ایک قرارداد اور ایک یہ امریکہ کو بتا دیں، آپ یقین مانیں یہ نہ امریکہ کا صدر وہاں آئے گا، نہ یہ اتنے بزدل ہیں کافر، لیکن ان کو پتہ ہے یہ ہمارے ہم طاغوت ہیں اور یہ ہمارے پجاری ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر تم انہیں جنگ میں پاؤ فَشَرِدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، ان کو ایسی مارو کہ ان کے جو پیچھے ان کے جو وہ ہیں ہیلپر، وہ بھی اس تتر بتر ہو جائیں اور ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں۔ اور کل کی آخری آیت 58، وَإِمَّا تَخَافَنَّ، نہیں سوری، آج 58 آج ہم نے شروع کرنی ہے۔ تو اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہو جو میں نے سمری آپ کے سامنے پیش کی ہے کل کی، تو ضرور کریں، ورنہ ہم آگے چلتے ہیں آیت 58 پر۔ آیت 58، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر تمہیں کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو، خیانت کا مطلب کیا؟ کہ جو آپ کا ان سے وعدہ طے پائی ہوئی چیزیں اس کی وعدہ خلافی کرے، اس کا تمہیں ڈر ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ سَوَاءً، تو تم بھی اسی طرح ان کا عہد ان پر پھینک دو۔ وہ خلاف ورزی کریں تو اعلانیہ کہ اب عہد ختم اور آ جاؤ میدان میں، یہ بالکل کلیئر۔ دیکھیے اسلام میں جنگ میں صرف وہ طریقے جائز ہیں جس کا قرآن نے حکم دیا ہے، پیچھے پڑھ کے آپ آئے ہیں، لیکن اگر کوئی دھوکہ کرے اور خیانت کرے، آپ فوراً اس کا جو اگر کوئی معاہدہ ہے اس کو صاف بتا دیں، ختم، اب میدان جنگ میں فیصلہ ہوگا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ ایسے بدعہدوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج کشمیر سے ہم اس لیے پیچھے ہٹے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کی خلاف ورزی کی ہے، ہم نے انڈیا کو کھل کے نہیں بتایا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہے اور ہم جہاد و قتال سے اس کا فیصلہ کریں گے، یہ ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے کبھی امریکہ کی پشت پناہی چاہی، کبھی کسی یونائٹڈ نیشن کی، اور آج آپ کے سامنے ہے کتنی ہمارے بچے بچیاں مائیں بہنیں کس سلوک سے ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اور کس طرح انڈیا آج کھل کے یہودیوں کی فلسطین میں مدد کر رہا ہے۔ یہ آپ ذرا اگر دیکھیں چینلز انٹرنیشنل میڈیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فلسطینی مسلمانوں کی شہادتوں پر امریکہ کس طرح ہندوستان کس طرح بغلیں بجا رہا ہے۔ سر یہاں پر یہ تھی آیت 58۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹس؟ سر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ فلسطین کے لیے تو کیا بولیں گے، اپنی عافیہ صدیقی کا جو حال ہو رہا ہے اتنے سالوں سے، اس کے لیے یہ آواز نہیں اٹھا سکتے یا اسے رہائی نہیں دلوا سکتے، تو یہ کسی اور ملک کے لیے کیا کریں گے؟ اپنی بیٹی جیلوں میں تڑپ رہی ہے۔ جب کوئی قوم غیرت سے خالی ہوتی ہے نا، تو وہ اس کو بیٹیوں سے زیادہ اپنے عہدے، اپنی وہ ترقیاں، وہ پیاری ہوتی ہیں۔ عافیہ اگر ہماری بچی ہوتی تو بالکل جس طرح آپ جذبات کا اظہار کریں، ہم میں سے ہر ایک، اور حکومت دیکھیں، محمد بن قاسم 17 سال کا ہے اور ایک آواز یہاں سے جاتی ہے ایک مظلوم عورت کی، اور وہاں سے فوج چلی آ رہی ہے۔ یہاں ہم نے، آپ ایک عافیہ صدیقی کی بات کر رہے ہیں، بے گناہ مسلمان عورت کی، ہماری بہن کی، ہم نے تو پکڑ کے مجاہدین کو پیسے لے کے دیا ہے، مشرف نے پیسے لیے ہیں سب کے عوض، کیا بات کرتے ہیں، اور اس کا جو انجام ہوا ہے ساری دنیا نے دیکھا ہے، لیکن ہم سبق نہیں لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ اچھا، یہ تو تھا معاملہ۔ یہاں اس آیت 58 میں بڑا کلیئرلی سمجھیے کہ مسلمان بالکل دو ٹوک فیصلہ کرتا ہے،
اگر وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، کوئی معاہدہ ہے اس کو سائڈ میں بتا دو کہ وہ ختم اور ہم آ رہے ہیں، اللہ کے لیے جانیں قربان کرو، اللہ بالکل اسی طرح فتح دے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجاہدین افغانستان کو، امریکہ اور حواریوں جس میں ہم بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ نے حیران کر دیا کہ رب کس طرح نہتھوں کو فتح دیتا ہے اور ظالموں کو ان کے سارے وسائل اور ذرائع اور حواریوں کے ساتھ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اسی لیے آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، یہ مت خیال کرو کہ یہ کافر جو ہیں یہ بچ نہیں سکیں گے، یہ اللہ کو سے آگے بڑھ جائیں گے، اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ اللہ فرماتا انہم لا یعجزون، یہ اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیں، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کافر ہر دفعہ ذلیل ہوئے، اور بالآخر پورا جزیرۃ العرب جو تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جب سن ہجری 13 کے بعد 13 سال مکے میں رہنے کے بعد جب ہجرت فرماتے ہیں تو پاس کھانے پینے کی چیزیں سامان بھی نہیں ہے راستے کا، اور وہ شخص ٹھیک 8 سال بعد مکہ فتح کر کے، حنین فتح کر کے، اور پھر سن 9 ہجری میں 30,000 کا لشکر لے کے وہ مقابلے پہ کس کے جاتا ہے؟ روم، جو دنیا کی سب سے بڑی فاتح سلطنت ہے، جس نے ابھی چند سال پہلے اس کو ایرانی سلطنت کو شکست دی ہے۔ اور روب اور دبدبہ یہ ہے کہ شاہ روم مقابلے پہ نہیں آتا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے جو آئے گی سورت توبہ اس میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا آپ نے آیت 59 میں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کافر یہ ہرگز خیال نہ کرے کہ وہ اللہ سے آگے بڑھ جائیں گے، انہم لا یعجزون، وہ کوئی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ آپ نے ابھی افغانستان میں ساری صورتحال کا جائزہ لیا، اس سے پہلے روس کس طرح تباہ ہوا۔ اب آئیے آیت، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھئے، آیت 60 بہت اہم، بہت اہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑے غور سے سنیے، کس قدر احکامات آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہیں کرنے کا کام کیا ہے۔ اب پہلی بات کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخیل، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے گھوڑے تیار ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو۔ اس وقت گھوڑا سب سے بڑا قیمتی چیز تھی جہاں قتال کے لیے، آج جتنے بھی جدید ویپن ہیں اس کی تیاری رکھو، اور وہ اس کے لیے نہیں ہونے چاہیے کہ اپنے ملک میں ظلم و ستم روا رکھے، بلکہ وہ اس لیے ہونے چاہیے، کس لیے؟ خود دیکھیں قرآن کس طرح کھول کھول کے تیار کرو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس لیے تیار رکھو تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو تم جو ہے ان کو ڈراؤ، ان کو خوف زدہ کر دو، اور دوسرے وہ بھی جن کو تم نہیں جانتے۔ یہ سب تیاری کس لیے کرنی ہے؟ دشمنوں کے لیے، اور دشمن بھی کس کے؟ اللہ اور مسلمانوں کے۔ اور یہاں ایک بات بڑی اچھی طرح نوٹ کریں، عدو اللہ و عدوکم کا جو ترکیب ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے وہ اللہ کے دشمن ہے، پھر عدوکم مسلمانوں کے دشمن ہے۔ تو جو مسلمانوں کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیے، یہاں احکامات دیکھیے اور ہمارا طرز عمل دیکھیے تو آپ کو ذلت کی وجہ سمجھ آ جائے گی۔
کہ ہم قرآن سے بہت دور ہیں. ہمارے حکمران، ہمارے ادارے، ہمارے سربراہان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف انہی کو نہیں بلکہ کچھ اور بھی ہیں جو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے. تو تیاری پکڑو، جو موجود ہیں ان کو بھی اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی پوری تیاری رکھو. کیوں؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اس کے اندر یہ بات مضمر ہے. اچھا، کوئی سوال یہاں تک؟ اب یہ سر ہم نہیں جانتے، یعنی تم نہیں جانتے مسلمان، اللہ جانتا ہے، ذرا اس کی وضاحت کر دیں. اچھا، اب آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ہندوستان ہے. ٹھیک ہے، اس کو تو جانتے ہیں نا آپ؟ جی جی سر. اچھا، کل جو ہی مستقبل میں اور ان کے ساتھی آ سکتے ہیں. امریکہ آ سکتا ہے، یورپ آ سکتا ہے. عیسائی آ چکے ہیں، پہلے ہیلپ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں ان کی. تو یہ ہے وہ لوگ جن کو تم مستقبل میں آئیں گے، ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے، لہذا تیار رہو ہر وقت. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ. آپ ان آیات کو اسی طرح پڑھیں اور پڑھائیں خدا کے لیے. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. اب سنیں اگلی آیت کا ٹکڑا، بڑا دیکھیں کت قدر اہم ترین احکامات اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو بھی چیز تم خرچ کرو گے، فی سبیل اللہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کرو گے، یوفا الیکم، پورا پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، پورا پورا تمہیں واپس کر دیا جائے گا. کیا مطلب ہے اس کا یہاں پر؟ بتائیں جلدی. سر قیامت کے دن نظر دے دیا جائے گا اس کا پورا کا کیا پورا. بات کر رہے ہیں؟ آیت کے اندر تو آپ بات کرتے ہی نہیں ہیں. اس جنگ میں جو کچھ خرچ کیا جائے گا، جو محنتیں کی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس کا فتح کی صورت میں لٹائیں گے اور آسانیاں دیں گے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آخرت میں بھی اس کا بدلہ ملے گا. آپ دنیا تک کیوں محدود کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن جو جان اور مال، یہاں مال کی بات ہو رہی ہے، جان کی اوپر بات، تیاریاں ہو رہی ہیں، کہ اگر تم اللہ کے راستے میں مال لگاؤ گے اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے، تو تم ایسے اگر نہیں کرو گے تو ذلیل ہو جیسے آج ہو رہے ہو. پیسہ تمہارے پاس ہے، امریکہ تمہارا محتاج ہے، اسرائیل تمہارا محتاج ہے، وسائل کے اعتبار سے، تیل کے اعتبار سے اور کئی چیزوں کے اعتبار سے، لیکن تم ذلیل ہو رہے ہو اس لیے کہ تم اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے، کہ تم اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ نہیں کر رہے، تم حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں رکھ رہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی حلال مال اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے استعمال کرے گا، اس کو بدلہ پورا پورا دنیا اور آخرت میں دیا جائے گا. وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہارے ساتھ ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا، نا انصافی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سر ہے جی، یہ سورہ مزمل کی جو آیت ہے لاسٹ والی، کہ اللہ کو قرض حسنہ والی جو ہے وہ، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا. اس کے آپ کو ساتھ اس پتہ کو ہے یہ جس کی بات آپ کر رہے ہیں، سورہ مزمل کا آخری رکوع جو ہے، دوسرا رکوع، یہ بھی انہی حالات میں نازل ہوا ہے جب شروع ہو چکا تھا جہاد و قتال. ورنہ پہلا رکوع جو ہے وہ بڑا ابتدائی دور کا ہے. تو جب جنگ و جدل شروع ہوئی ہے تو جان اور مال کے اظہار پر اللہ تعالیٰ کے یہ سارے وعدے ہیں جو آپ بھی فرما رہے ہیں اور جو یہاں آ رہا ہے، کہ جو بھی تم مال خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، وہ اس کا بدلہ تمہیں پورا پورا لوٹا دیا جائے. آج ہم یہ نہیں بات سمجھتے، مسلمان حکومتیں نہیں سمجھتی. یہ تو تھا حکم کس کا؟ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تیاری پکڑو، کیونکہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے
جہاد و قتال ناگزیر ہے. اگر تم جہاد و قتال نہیں کرو گے تو کافر تمہیں دبا لیں گے جیسے آج دبا لیا ہے. وہاں دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھیں، مدینے کی ریاست کس قدر کمزور ہے، پھر بھی اللہ کے وعدوں پر، ان وعدوں پر یقین کر کے اٹھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں کے کنٹرول میں. ابوبکر صدیق کا 2.5 سال کا دور، ان جو اندر کی سازشیں تھیں اس کو کچل کے رکھ دیا، اور پھر اسلام کے خلاف، اور پھر 10 سالہ عمر فاروق کا دور جس میں آپ نے انہی احکامات پہ عمل کر کے کیسر و کسریٰ کو تاراج کیا. ذرا غور کریں، آج آپ ٹنوں کے حساب سے مسلمان، ذرائع دیکھیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے انڈونیشیا، ملیشیا سے، اور کہاں آگے چل کے وہ اس میں مغرب میں جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اور ذلت اور پستی کا اگر آپ نے معائنہ کرنا ہو، دیکھنا ہو، تو آج فلسطین کو دیکھ لیں. کبھی دنیا میں یہ انتہائی قسم کا جنگی جرم ہے کہ آپ ہاسپٹل میں جہاں مریضوں کا علاج ہو رہا وہاں بمباری کریں، اور اتنے 100 مسلمان شہید ہو جائیں فلسطینی، اور امت مسلمان، نام و نہاد امت مسلمان تو کہنا ٹھیک نہیں ہے، اس کے کان پر جوں تک نہ رینگے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کا کوئی حصہ درد کرتا ہے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. کہاں ہے یہ حکمران؟ کب ان کو غیرت آئے گی؟ غیرت آتی ہے ایمان کی وجہ سے. جی یہ کل نا بہت سارے جگہوں سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ کل اگلے 24 گھنٹے بہت سخت ہیں، خدا کا واسطہ ہے مسلمان حکمران ہوش کے ناخن لیں. اور یہ حماس کے جو ہے سربراہ وہ بھی کہہ رہے تھے یہ ساری چیزیں پہلے پتا تھا ان کو کہ وقت ایسا سخت آ رہا ہے. اور ابھی جو میں نے خبر پڑھ رہی تھی کہ 1000 لاشیں ہو گئی ہیں وہ ہسپتالوں میں. دیکھیں نا، صرف یہ جو آپ فرما رہے ہیں لاشیں جو الگ پڑی ہیں، بیماروں کے لیے نہ پانی نہ دوا نہ کوئی چیز نہیں ہے. لعنت ہے ہمارے ان حکمرانوں پر جن کے پاس سب کچھ ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس افریقہ کے ایک ملک جو غیر اسلامی ہے، اس نے بالکل اعلان کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعلقات توڑ رہے ہیں، ان کی کوئی چیز نہیں ملک میں آنے دیں گے، اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہیں، کہ انہوں نے فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا کر دی ہے. اس سے بڑا تماچا کوئی اور ہو سکتا ہے مسلمان حکمرانوں کے منہ پر کہ کافر حکومت ہے وہ کی کر رہی ہے؟ سر مسلمان حکمرانوں کو انہوں نے عیاشیوں کا عادی بنا دیا ہے، اور سر یہ مسلمان ہی نہیں ہے، اصل میں بالکل بنیادی طور پہ مسلمان ہیں ہی نہیں. اچھا، یہ تو تھا تیاری کے حوالے سے. کتنی آپ نے آیت نمبر 60 جو انفال کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ نے کتنا بھرپور انداز میں اس بات پر زور دیا ہے کہ تم تیاری پکڑو، اور جو بھی کوشش کرو گے، خاص کر مالی جو خرچہ کرو گے، اس کا اجر تمہیں دنیا اور آخرت میں بھرپور دیا جائے گا. اب سر آئیے. جی ایک سوال ہے کہ یہ منافقت نہیں ہے کیا کہ ہمارے یہ فورسز کے باہر اتنی بڑی بڑی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے اور بالکل اس کے خلاف ہے سب کچھ، یہ منافقت ہوئی کہ نہیں؟ اس کو کچھ منافقت سے آگے ہی کہیں تو بہتر ہے. یہ کفر ہے، اوپر لکھ کے اور اس کا انکار اندر ہو رہا ہے. منافقت نہیں ہے، یہ کفر ہے، سر عملاً جی کفر. یہ جو اسلحے کی تیاری میں یہ ایٹم بم بھی تو اسی میں ہی آتا ہے نا، اور جس شخص نے وہ بنایا اس کا حشر کیا کیا ان حکمرانوں نے، دیکھیں نا ذرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اب ذرا سا واپس اور جذبات کو سائیڈ میں رکھیے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے جیسے جذبات کا آپ اظہار کر رہے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے بات ذرا سمجھیے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 61،
یہاں صلح کی اجازت ہے، لیکن کن حالات میں؟ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جائے کہ اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ دیکھیے وہ صلح کے لیے کس لیے آمادہ ہے؟ کہ وہ اب اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں کرے گا، وہ اسلام کو راستہ دے گا پھلنے پھولنے کا۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو فوراً جنگ بند کرنے پہ آپ بھی جنگ بند کر دیں۔ کیوں؟ مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کا کلمہ لوگوں تک پہنچے، لوگ اس پر عمل کر کے جنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے انعامات پائیں۔ اگر وہ اس پر راضی ہوں فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی ان کے لیے آمادہ صلح ہو جاؤ۔ دین، دیکھیں جنگ و جدل بہت ناپسندیدہ ہے، لیکن جب فتنہ ہو کہ دین کے لیے رکاوٹ ہو تو پھر اس کا حکم ہے۔ اور اگر اس سے باز آ جائے کافر، کس سے؟ کہ اللہ کے دین کے مخالف نہیں ہوں گے اور وہ صلح کرنے پہ آمادگی ظاہر کریں، تو آپ بھی صلح کر لیں۔ اور توکل علی اللہ، توکل آپ کو اللہ پر ہونا چاہیے، نہ اسلحے پر، نہ تعداد پر، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے، عملاً کر کے دکھایا ہے۔ کیوں؟ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جس رب کے ساتھ تمہارا معاملہ ہے نا، وہ سنتا بھی ہے اور اس کا علم بھی کامل ہے، یہاں تک کہ تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو اپنے سینوں کو پاک صاف رکھو، اللہ کی اطاعت کا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کرو۔ اور جب تمہیں اگر اس طرح کی کسی چیز سے سابقہ پیش آئے، جس طرح کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کافر ظلم مت کرو، بچوں کو مت مارو، بوڑھوں کو مت مارو، لہٰذا اگر وہ صلح پہ آمادہ ہو ان شرائط کے ساتھ، تو آپ بھی صلح کر لیں، توکل اللہ پہ رکھیں، اور اس اللہ کو یہ جان لیں اچھی طرح کہ وہ سنتا بھی ہے تمہارے آوازیں، تمہاری دعائیں، تمہاری آرزویں جو تم زبان پر لاتے، وہ سنتا بھی ہے، اور اس کا علم کامل ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، اسی کے مطابق تم سے آخرت میں معاملہ کرے گا۔ کوئی سوال یہاں تک، کوئی کامنٹ؟ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کس قدر بہترین اور برحق ہدایات عطا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب آیت نمبر جی سر آیت نمبر 60 کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس پہ عمل کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ اگر ہم ان کے دیکھتے ہیں، ان کے پاس لباس ایک ہی تھا مگر تلواریں ان کے پاس 9 تھی، اور کس قدر انہوں نے جو ہے اپنی اس آیت پہ عمل کیا۔ اور پھر یہودیوں کی اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو ان کی بالکل شروع کی جو ایک فیمیل پرائم منسٹر تھی، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے مالی حالات کیسے ہیں، ملک میں بھوک افلاس تھا، اور وہ جو ہے باقی ممالک سے ہتھیار ہر طرح کے لیتی رہی نا، کہ اس کا اپنا میڈیا بھی اس کے خلاف ہو گیا کہ آپ اتنا کیوں جمع کر رہی ہیں۔ تو پھر جب بعد میں جنگ ہوئی، دوسری جنگ عظیم، تو تب جو ہے پھر انہوں نے بتایا کہ اس لیے، اور ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی یہ کہاں سے انسپائریشن ملی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں بہت چھوٹی کلاس میں نے کہیں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ ان کا جو ہے ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا مگر ان کے 9 تلواریں تھیں، تو اسی سے میں نے یہ چیز سیکھی۔ تو آج یہ دیکھ لیں آپ کتنا بڑا، یعنی اسی آیت پہ انہوں نے عمل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ حصہ انہوں نے لے کے عمل کیا، اور کہاں اتنے انہوں نے جو ہے مضبوطی حاصل کر لی اپنی۔ جزاک اللہ، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ واقعہ جو آپ نے کوٹ کیا ہے بالکل تاریخ میں موجود ہے، اور مسلمانوں نے ذلت اور پستی اسی لیے ہم نے حصے میں آئی ہے کہ ہم نے ان پر عمل چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اب بتایا نا، یہ ایبسولیوٹ ٹروتھ، برحق ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ کی، احکامات ہیں، ان پر عمل کر کے یہ اس اجر کا انسان مستحق بن سکتا ہے۔ لہٰذا یہ آپ کی جو آیت 60 کے بارے میں آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ جب اللہ پہ توکل ہوتا ہے نا، تو آیت 62 میں دیکھیں
وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ آپ کے حوالے سے دھوکے کی نیت رکھتے ہوں، کافر یعنی اوپر سے صلح اور اندر یہ، تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، پھر اللہ آپ کے لیے کافی ہے، پھر اللہ ان کی چالوں کو ناکام کر دے گا۔ کیوں؟ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ، وہ اللہ ہی تو ہستی ہے جس نے آپ کی مدد کی، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور مومنوں کو ان کا دست و بازو بنا دیا۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اور جب بھی لیڈر جو ہے، یہ بڑی ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے لیڈروں کو کبھی ان چیزوں سے انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اگر وہ عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرور خود بھی اور آپ جیسے مسلمان ان کے دست و بازو بن جاتے۔ کاش کاش یہ ہم نے کیا ہوتا۔ تو سر یہ ہمارے لیڈر صرف مال جمع کرتے رہتے ہیں، تو انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے مر جانا ہے اور مال تو ادھر ہی رہ جائے گا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا، وہ صرف یہاں نہیں، وہ لوٹ کے باہر لے جاتے ہیں۔ وہ ان کو یہ خیال ہے کہ یہ مال ہاں، وہ صورت ہے نا ہمزہ، تو اس میں بتایا گیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ مال ہماری ہر مشکل کا علاج ہے۔ باہر جو ہم نے بنا لیے ہیں نا، یورپ، امریکہ اور اس میں عرب ملکوں میں جائیدادیں، دبئی میں، یہ بس کافی ہیں، ہمارا کوئی مسئلہ ہوگا حل کر لیں گے۔ یہ وہ سمجھتے ہیں کوئی سر مسئلہ اس سے حل نہیں، پلیز کوئی مسئلہ یس اس سے حل نہیں ہوتا۔ کہ باہر آپ نے نہیں دیکھا، ان کی کوئی عزت نہیں، یہ منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ سر جی جب یہ نصیر فوت ہوئی تھی تو اس وقت بھی ان کے لیے اپنا تو مال سے جمع کیا ہوا کفن بھی نہیں تھا سر، اور عیدی والوں نے اسے کفن ڈالا تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں، اس کو اس وقت موقع نہیں ہے۔ آپ ذرا پوری طرح کنسنٹریٹ کریں اس کے اوپر۔ اللہ زی مال ہوا خلدا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشگی کا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں ہمیشہ کام آئے گا۔ ہر مصیبت کا حل یہ ہے، ہر مصیبت کا علاج یہ ہے۔ يحسبون ما له أخلدا۔ اچھا اب، یہ سورہ بلد کی آیت ہے سر۔ اچھا یہ سورہ بلد کی ہے، جزاک اللہ۔ اب ذرا دیکھیں آیت نمبر 63 میں رب العالمین اپنا ایک بہت ہی عظیم نوازش جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اب اگر آپ اس ماحول میں جائیں نا، یہ جو قبائل تھے نا، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، صدیوں لڑائیاں چلتی تھیں ان کے درمیان، اور پھر وہ اس پہ قائم اور دائم۔ اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی تعلیم دی، اس کے نتیجے میں الف بین قلوبہم، اور مومنوں کو کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے اللہ تعالیٰ نے، جب وہ ایمان سے بہرہ ہوئے، اور پھر ان کے درمیان وہ قبائلی عصبیتیں اور دشمنی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کیا زبردست بات آگے دیکھیں، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر جو زمین میں پوری دولت ہے وہ بھی تم خرچ کر دیتے ساری کی ساری، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں کو کبھی بھی جوڑ نہ سکتے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ساری الف بینہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت ڈال دی۔ آج یہ جو اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں نا، پنجابی، سندھی، مہاجر، پتہ نہیں کیا کیا، پٹھان، کیا کیا، خدا کی قسم ان کا علاج صرف اور صرف خالص دین اسلام کو قبول کر کے اس پہ عمل کرنے میں، یہ سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اس دین کو دور رکھا تو یہ عصبیتیں اور بڑھیں گی، پھیلیں گی، مضبوط ہوں گی، اور ہم کمزور سے کمزور۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے بنگال کے مسلمان ہم سے الگ ہو گئے، لہٰذا یہ جو کام رب العالمین نے کیا کہ ان قبائلی عصبیتوں کو نکال کر ان میں محبت ڈال دی،
یہ سب اس وجہ سے ہوا، اللہ کی صفت رہا انہو عزیزن، وہ غالب ہے، وہ لوگوں کے دلوں کو صاف کر کے ان کو جمع کر دیتا ہے اگر وہ اسلام قبول کر کے اس پر عمل کریں۔ تو یہ اس عزیز کا کام ہے، اور یہ اس کی عین حکمت ہے کہ مسلمانوں کے درمیان محبت اور شفقت ہو۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کیا احکامات ہیں۔ آیت 63 کا کوئی کامنٹ، کوئی سوال ہے؟ تو عرب قبائل میں جو دشمنی چلی آ رہی تھی صدیوں سے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ کیا اپنے دین کی تعلیمات کے ساتھ۔ آیت 64 میں فرمایا یا ایہا النبی، خطاب ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، تیرا رب تیرے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے آپ کا اتباع کیا، آپ کی اطاعت کا حق ادا کیا، وہ بھی آپ پہ جان نچھاور کرتے ہیں، چاہے وہ مہاجرین ہوں یا وہ ہوں انصار ہوں، انہوں نے، اللہ نے آپ کو ایسے مددگار دیے ہیں کہ وہ کافی ہیں آپ کے لیے۔ اب ذرا دیکھیں آج جس چیز سے ہم بھول چکے ہیں، قرآن اس وقت کہتا ہے آیت 65 میں یا ایہا النبی۔ آج ہے ہمارے درمیان کوئی ایسا جو ہمیں یہ بات کہے جیسے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کا حق ادا کر دیا۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو قتال کے لیے ابھارو، ان کو قتال پر آمادہ کر دو۔ کیوں؟ سنیں، ان یکن منکم 20، اگر تم میں 20 ہوں گے، 20 کون؟ صبر کرنے والے، یغلبو 100، وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس سے بھی مسلمان کم اور کافر زیادہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فتح کس کو دی ہے؟ غلبہ کس کو دی ہے؟ مسلمانوں کو۔ آپ افغانستان میں دیکھ لیں، کوئی ریشو نہیں ہے، اگر وہ سینکڑوں میں ہیں تو یہ لاکھوں میں ہیں، کافر اور ان کے ساتھ ان کے حواری۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں 20 صبر کرنے والے مسلمان ہوں گے تو وہ 200 پر غالب ہو جائے گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اگر تم میں 100 ہوں گے، يَغْلِبُوا 1000 مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ 100 کافروں پر، ہزار ساری، اگر مسلمان 100 ہوں گے 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، 1 سے 10 کی ریشو ہے۔ اور پھر فرمایا یہ سب کیوں ہیں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ ہاں، اب ذرا مجھے بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے اس سے کہ وہ یہ اس لیے ہوگا 20 اس پہ 200 پہ اور 100 1000 پہ غالب آ جائیں گے؟ یہ بات کافروں کی سمجھ میں نہیں آتی، کیوں؟ سر جی، دین کی سمجھ اور ایمان خود ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ بات الٹی بات کریں، بنیاد مت کریں، اس کی بھی بتائیں۔ کیونکہ اللہ کی مسلمانوں کو بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہے اور شہادت پہ ہے، آپ اور بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ ہوتی ہے ان کی۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ مومن یہ سمجھتا ہے اگر فتح یاب ہو گیا تو غازی، اور مر گیا تو اس سے بھی اگلا درجہ شہید، یہ ہے وہ کافر نہیں سمجھتا۔ ایک موت میں زندگی ہے اس کے لیے، اب پتہ نہیں آپ ادھر کی ادھر کی پتہ نہیں کہاں کہاں لے جاتے ہیں۔ کافر یہ نہیں سمجھتا کہ مومن کی شہادت کتنا بڑا درجہ ہے، اور یہ اس شہادت کے لیے بےتاب ہے۔ یہ ہے وہ جذبہ جو کافر نہیں سمجھتا، اور مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کیوں چیزوں کو ادھر گڑ مڑ کر دیتے ہیں۔
اس مومن کو شہادت پر ایمان ہے نا، وہ کافر کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا. وہ جاتا ہی مرنے کے لیے ہے، شہادت کے لیے جاتا ہے. بات قرآن کو سمجھ لیں تو پھر آپ کو پتہ چلے. صحابہ کو دیکھیں ذرا، جان قربان. میرے پاس ایک اس کی ویڈیو آئی ہے مسلمان عورت کی، وہ میں بھجواتا ہوں آپ کو. وہ عورت اپنے بھائی شہید کو کہہ رہی ہے پردے میں، کہہ رہی ہے تم نے جلدی کی، مجھ سے پہلے شہادت حاصل کر لی، کاش میں تو آپ سے پہلے. سر آپ نے بھیجی ہے. اچھا آپ نے دیکھی ہے. اچھا اب سنیں وہ عورت کیا کہتی ہے. سبحان اللہ، یہ ہے مومنہ. یہ نمازیں پڑھ کے ہم جو ہے نا یہ اللہ کو بہلا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے تمہارے جذبے واقعی ہیں. اس کا جذبہ سنیں. وہ کہتی ہے تیرے 4 بچے ہیں شہید، میں 4 کو مجاہد بناؤں گی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس عورت کو کتنا درجے دے گا ذرا سوچیں. یہ کافر نہیں سمجھتے. جب آپ ایسی بات کرتے ہیں نا کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے. اس کو سمجھیں. بس پتہ نہیں، یہی تو ان چیزوں سے ہمیں سلا رکھا ہے نیند. جو آپ کہہ دیتے ہیں بس وہ ایمان بڑی چیز ہے. کون سا ایمان؟ وہ ایمان جو شہادت کی آرزو پیدا کرے. یہ کافر نہیں سمجھتا. باقی تمہارے اس ایمان کو جس میں تم نماز روزے کے بات کرتے ہو وہ سمجھتا ہے. اس نے تمہیں کہا ہے یہ کرتے رہو، سافٹ اسلام مجھے قبول ہے. مجھے وہ اسلام قبول نہیں جو تمہیں شہادت کی سبق پڑھائے. آج ہم واعظوں کی کمزوری ہے، ہم لوگوں کو وہ ایمان نہیں بتاتے. سوچیں ذرا، خون کھول جاتا ہے جب آپ اتنی ہلکی سی بات سافٹ اسلام لے کے آتے ہیں جو کافروں کو بہت پسند ہے. یہ ہے اس بات کا جواب کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. یہ کافر جو ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ تعداد کا ڈفرنس وجہ ہی یہی ہے کہ وہاں 200 پر اور 100 پر 1000 پر غالب آئیں گے. اس جذبے کی وجہ سے آئیں گے. مسجد میں بیٹھ کے نمازیں پڑھنے والا اور دعائیں مانگنے والا اور میدان جہاد میں اللہ کے لیے قربانی دینے والا دونوں ہرگز برابر نہیں ہیں. ہرگز برابر نہیں ہے. یہ نہ کافر سمجھتا ہے نہ یہ آج کا مسلمان سمجھتا ہے، نہ ہم جیسے درس دینے والے سمجھتے ہیں. بات کلیئر ہے نہیں؟ جی سر. جی سر کلیئر. قرآن کو اس کے اصل روح کے ساتھ سمجھیں. اب اللہ رب العالمین نے اس میں پھر تھوڑی سی تخفیف کر دی. کیوں؟ وہ مسلمان جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد و قتال کر رہے تھے ان کے ایمان کے کیا کہنے. لیکن اب جب اگر کچھ کمزوری آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے الآن خفف اللہ عنکم. اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے بوجھ ہلکا کر دیا. وعلم، اور اللہ نے جان لیا تھا ان فیکم ضعفاء کہ تم میں کچھ کمزور بھی ہوں گے. اب صحابہ کا مقابلہ کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا. اگر کمزوری ہوگی فَإِن يَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ، اگر تمہارے 100 ہوں گے صابرۃ صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین وہ 200 پر غالب آئیں گے. وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تم میں 1000 ہوں گے یغلبوا الفین بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے. اب ریشو پہلی تھی نا 1:5، اب 1:10 کر دی. واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آخری بات بڑی قیمتی ہے. جب مسلمان صبر کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک ڈٹ کے لڑتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہی آتی ہے. تو صبر بہت ضروری ہے جنگ کے اندر.
تو آپ نے دیکھا کہ آیت 66 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کمی کر دی کیونکہ مسلمان اب اتنے ایمان کے طاقتور نہیں رہے، لیکن مجاہدین بڑے طاقتور ہوتے ہیں، اللہ بھی ان کی مدد۔ افغانستان دیکھ لیں، آپ دیکھیں ان حماس کے کارکنوں نے کس طرح اکڑنے والے نیتن ہاؤ کی حکومت کو بے بس کر دیا، اور ان کا آئرن ڈوم جو ہے اس سے پاس کر گئے ان کے میزائل، جو انہوں نے بتایا تھا کہ دنیا میں کوئی اور دو طاقتیں ہیں، روس یا امریکہ، لیکن حماس نے ایسی ٹیکنالوجی نکالی، اللہ نے ان کی ایسی مدد کی کہ اس کو بھی انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اور آج اس حماس کے خلاف مدد کے لیے روسی صدر امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی آ رہا ہے، امریکن صدر بھی آ رہا ہے، یورپ بھی پیچھے کھڑا ہے، لیکن مسلمان ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 66 تک کوئی سوال، کوئی چیز ہو، ذرا ان احکامات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کے تذکرے دیکھیں، اور مسلمان مجاہدین اگر واقعی مجاہدین ہوں تو اللہ کی مدد کی یقین دہانی کس طرح ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کو سمجھنے، ان کے مطابق عمل کرنے، اور اس مسلمان امت کو غیرت دے، ان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ غیرت دے کہ وہ اس ایمانی غیرت کا ثبوت دے کر مسلمان امت کو فروغ اور ترقی دیں۔ آمین سر۔ آمین۔ کوئی سوال آیت 66 تک، انشاءاللہ 67 سے آگے کل کریں گے، اور ہم اس کو جو سورت انفال جو تبصرہ ہے جنگ بدر پر جو 2 ہجری میں ہوئی، اور اس کے بعد ہے سورہ توبہ جو تبصرہ ہے۔ میں انشاءاللہ پورے حالات اور پوری جنگیں آپ کے سامنے رکھوں گا اس سورت سے شروع کرنے سے پہلے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سورہ انفال جو 2 ہجری میں غزوہ بدر پہلی بڑی جنگ ہوئی ہے، اور جو آخری بڑی جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ تبوک ہوئی ہے، اس کے درمیان کے حالات اور واقعات کا پورا مد و جزر ایک خلاصے کی شکل میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کو ضرور اٹینڈ کریں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھایا کریں جو یونیورسٹی اور کالجز میں ہیں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہماری تاریخ مسلمانوں کی ان غداروں کو چھوڑ دیجئے جو آج حکمران ہے، اتنی شاندار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا خلفائے راشدین کا دور ہو، قرآن اپنی طاقت کے ساتھ نافذ ہے، اور اس کے اثرات اور فیض و برکات مل رہے ہیں لوگوں کو۔ انشاءاللہ۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ ہو تو ضرور کہیے، ورنہ ربنا السلام تقبل علیکم منا سر۔ انک انت السمیع۔ جی فرمائیے۔ سر اصل میں یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو وہن کی بیماری لاحق ہے حدیث کے مطابق۔ بالکل جی، بالکل، اور وہ ایک وہاں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بتا دیا۔ ایک وہ دنیا دیکھیں، اسرائیل کا علاقہ بہت چھوٹا سا ہے، اور عرب کے علاقے اتنے وسیع علاقے محیط ہے، اور مال و دولت سے یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہوا ہے، لیکن دیکھیں وہ ہم کامیاب وہی ہیں، یہ حماس والے یا طالبان، جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، جذبہ ایمان تھا۔ اور وہ جن کی بات آپ کر رہے ہیں نا، عرب، وہ اصل میں مسلمان ہوتے نا۔ عرب پہلے بھی تو آخر تھے نا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی عرب موجود تھے۔ جہالت کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں، اگر انہیں کسی چیز نے اٹھایا اور دنیا پر غلبہ دے دیا، وہ ایمان، وہ دولت اسلام، وہ قرآن و سنت، آج بھی وہ ہمارے پاس من و ان موجود۔ قرآن پوری اللہ کی حفاظت کے ساتھ ہم پر حجت قائم ہو رہی ہے کہ وہ میں نے قرآن تو بالکل جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اسی حفاظت کے ساتھ ہمیں بھی دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک معاملہ پوری طرح تاریخ میں محفوظ، اس کا بھی اللہ نے بندوبست کر دیا۔ اگر آج ہم اس سے رہنمائی نہیں لیتے
تو ذلت اور پستی وہی جس کا آج ہمیں سامنا ہے. اگر ہم اس پہ عمل کرتے، اس کے مطابق زندگیاں گزارتے، تو دنیا میں آج آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. آج جتنا مسلمان کا خون سستا ہے دنیا میں کہیں کسی اور کا سستا نہیں ہے. وہ فلسطین ہو، وہ کشمیر ہو، وہ شام ہو، آپ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ سر ان اربوں کی وجہ سے ہی خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی پوری اسلامی دنیا. ان اربوں نے کیا کرنا ہے؟ نہیں تو ہم نے کیا کرنا؟ ہم بھی تو دیکھیں، دوسروں سے پہلے اپنا دیکھیں. اس خطے سے انگریزوں نے مسلمانوں کو پکڑ کے اور کس پہ گولیاں چلوائی ہیں. بات یہ ہے کہ اسلام اور غیر اسلام، عرب اور عجم کی بات نہیں ہے. بات ہے جو مسلمان ایک گروہ ہیں، پکے سچے مسلمان، اور کافر اور کافروں کے حواری وہ ایک دوسرا گروہ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ان حالات میں جب ہمارا دل جب کڑتا ہے تو ہم کیا انفرادی طور پر کیا کریں کہ حکومت تو نہیں ہم کچھ بھی کر رہی، تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اچھا، یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اب میں بھی اپنے سے سوال کرتا ہوں، پھر میرے لیے ان حالات میں بھی کچھ کام کرنے کے لیے موقع بن جاتے ہیں. مثلا ہم لوگوں میں جذبہ جہاد، جذبہ اسلام، جذبہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول پیدا کریں. وہ ہم کر سکتے ہیں ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ. دوسرا، ان مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جو لوگ ڈھونڈیں وہ ہمیں مل جائیں گے جو ان تک ہماری عطیات پہنچائے. یہ منیمم جو ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. سر یہ جو آیت ہیں کہ 100,000 پر اور 1,200 2,000 پر غالب آئیں گے، تو اسی سے حوصلے بڑھتے ہیں مومنوں کے، جس طرح حماس کے اور حماس کے ساتھیوں کے بڑھیں. اللہ ان کی ہمت طاقت کرے اور ان کی مدد کرے اور ان کو فتح نصرت دے. یہ اللہ تعالیٰ نے میڈم ایسے ہی نہیں فرما دیا، تاریخ آپ کے سامنے ہے. آپ کی آنکھیں کیوں بند ہیں؟ کیوں آپ افغانستان کو نہیں دیکھتے؟ یہ ریشو وہاں اس سے بھی بہت کم تھی. رب کی تائید آئی، آپ کے سامنے آئی. لہذا یہ آپ صرف اس طرح نہیں، قرآن ایک زندہ کتاب ہے، اس کی مثالیں آج بھی موجود ہیں. ہم کیوں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ بس جی قرآن نے کہہ دیا؟ تاریخ گواہ ہے، اس کی ثبوت موجود ہے. آپ بات ایگریسیولی کریں، حکمت کے ساتھ، لیکن اس کو ہمارے ایمان کی طاقت، ایمان کی جرت سامنے ہونی چاہیے. سر مجاہدین کی ایسی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط کیا جاتا ہے کہ ان کو کافر نظر نہیں آتا، بس سامنے جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، اس لیے وہ بس حملہ کرتے ہیں. بالکل یہی کافروں کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ جو بات ابھی آپ نے سنی ہے نا کہ کافر اس بات کو نہیں سمجھتے، یہ جو بات آپ نے کی ہے وہ مسلمان سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. سر یہ آیت شیعوں میں بھی زیادہ غیرت ہے کہ ان میزائل پھینک رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں میں نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ غیرت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. پروردگار ان نہتھ مجبور فلسطینیوں کی مدد فرما، کیونکہ آپ ہی کی مدد سے وہ کفر پر بھی غالب آ سکتے ہیں اور ان مصیبتوں کو بھی برداشت کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ملکوں کے حکمرانوں کو غیرت عطا فرما. اے اللہ، ان کی بدبختیوں اور ان کے کفر کی وجہ سے ہمیں نہ پکڑنا. آمین.